बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। दुनिया मेहरबान लोगों से भरी हुई है। अगर आप इस दुनिया में वो मेहरबान शख्स को नहीं ढूंढ सकते तो वो फिर खुद मेहरबान बन जाए। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब, अहम मुलाकातें भी की और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में कल रियाज़ में उन्होंने शिरकत भी की, जबकि इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमा भट्ट साहिबा, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरे सऊदी अरब बड़ा अहम है, क्योंकि पहले दिन जो है वो बड़ी उनकी मसरूफियात रहीं, अहम मुलाकातें भी हुई। उसके बाद कल जो है वो रियाज़ में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में उन्होंने जो शिरकत की है उसमें माहौलियात और जो है सेहत के हवाले से जो गुफ्तगू की, क्या कहेंगी इस हवाले से, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में भी एक बड़ा अहम इशू है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है सऊदी अरब है वो सिर्फ आज की बात नहीं है, इसका एक पीछे बैकग्राउंड भी है, जिसमें पहले ये दूसरा दौरा, जिसके बीच में सऊदी वफद भी आकर पाकिस्तान का दौरा कर जा चुका है और ये बड़ा खुशाइंद है। हम हमेशा एक बात करते हैं और हुकूमतों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि हुकूमतें जो हैं वो बैरून मुमालिक के साथ बायलैटरल जो रवाबित हैं या इक़्तिसादी रवाबित हैं उनकी बात तो कर देते हैं, शुरू तो कर देते हैं, ऐलानात कर देते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। तो ये एक अमल की जो प्रोसेस है वो इतना रफ्तार में भी, उसकी तेज़ रफ्तार कह सकते हैं उसको आप, कि विद इन रमज़ान से लेकर अब तक ये तीसरी मुलाकात है। और ज़ाहिर बात है जब दो ममालिक के वफूद जो हैं, आला सतह के वफूद इस तरह मुलाकातें कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई सीरियस चीज़ होती है, सीरियस पेशरफ्त हो रही होती है, कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, जो कि ये सिर्फ ऐलान नहीं था कि सऊदी अरब यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो सऊदी अरब वाले जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो जितने भी दोस्त ममालिक हैं उन्होंने हमें बड़ी क्लियरली एक बात कह दी कि वो हमें नो मोर एड, हमें पाकिस्तान को एड नहीं मिलेगी। और हमारी जो शहबाज शरीफ साहब खुद भी ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल हमें इससे छुटकारा हासिल करना ही हमारा वो हल है अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट आने जा रही है। ये कि और भी खुशाइन बात है, ये कोई कर्जा नहीं होगा जो हमें फिर बोझ पड़ेगा और वापस करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट है जिससे जाहिर बात है दोनों ममालिक को कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होगा। हमारे जब सरजमीन पर आकर इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर ज़राअत आएंगी, मादनियात की मद में आएगा, यहाँ पर IT के अंदर आएगा जो सऊदी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार की बात की जाएगी। यहाँ से अगर बैरून मुल्क भी जो नौजवान जाएंगे काम करने के लिए, नौकरियां ढूंढने के लिए, वो भी स्किल्ड लेबर फोर्स आएगी। वहाँ पर जी हैं भी, और स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है। सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगी, जब हम स्किल्ड लेबर फोर्स कहते हैं तो पाकिस्तान उसके अंदर बहुत नीचे आ गया। पाकिस्तान जितने लोग बाहर भेज सकता है काम के लिए, जो हुकूमत है पाकिस्तान जिसके बैरून मुमालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो नहीं भेज पाता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास आज के दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों की स्किल्ड लेबर फोर्स मैसर नहीं है। उसके लिए एक फ़र्क मैं बताना चाहूँगी कि मैंने सऊदी अरब का जब देखा, जो ये टेवटा है या जो टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, उनकी जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, उसमें 350 IT स्किल्स जदीद सिखाए जाते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। तो अब बाहर की दुनिया में हो ये रहा है, दौर भी IT का है जी, अब हो ये रहा है कि बाहर तो जो ट्रॉलर चलता है वो भी टेक्नोलॉजी से चलता है, जो हैवी मशीनरी वो भी टेक्नोलॉजी से। अच्छा, हमें भी अब IT के जदीद तकाज़ों पे जाना पड़ेगा। हमारी जो मईशत को बहाल करने का जो नया मॉडल है जिसके साथ हमें को ऑप्ट करना पड़ेगा वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के लिए, और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये फौरी हल भी है अपनी मईशत को बहाल करने के लिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है वो पिछले साल की 1.5 बिलियन है, जो कि अगले साल का हदफ है $3.5 अरब। तो ये टेक्नोलॉजी की जो है ना ये एक्सपोर्ट, ये एक फौरी हल है, जल्दी हल है कि हम मईशत को बेहतर कर सकें और यंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकें। इसमें फ्रीलांसर्स जो हैं, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है फ्रीलांसर्स की और पॉपुलेशन है, इसको हम मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। ये और देखें, हमारे इर्द गिर्द से हमने मिसालें लेनी होती हैं।
बांग्लादेश की आप मईशत की मिसाल उठाकर देखें, इंडिया की मईशत की मिसाल उठाकर देख लें, उन्होंने आईटी सी इंडस्ट्री से ही ग्रो किया है और आईटी के दुनिया में एक्सपोर्टर्स भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं, नौजवान स्किल्ड जो हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो वजीर आजम के जो ये इकदाम हैं जो वो लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जब ये खुलेगी, अनफोल्ड होगी, तो इसके मजीद असरात लोगों तक जाएंगे। असल बात वो होगी जब आम आदमी को फायदा हो सकेगा। अभी शायद आम लोग जो हैं इसको बहुत ज्यादा नहीं देख पाएं, महसूस ना कर पाएं, क्योंकि अभी ये ऊपर की सतह पर है। इसको अनफोल्ड होकर नीचे तक आना है और आम लोगों के फायदे तक पहुंचाना है। हमारी कामयाबी ये है। सही, बिल्कुल ठीक है। और सलमान गनी साहब, अभी जिस तरीके से सलमा भट्ट साहिबा वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात कर रही थी, तो कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में, जो है वो जहाँ पे उन्होंने शिरकत की, वहाँ में माहौलियात और सेहत के हवाले से गुफ्तगू की। जबकि परसों के हवाले से अगर बात करें तो उनकी अहम मुलाकातें हुई, जिनमें सदर इस्लामी तरक्याती बैंक उसके हवाले से जब उनकी मुलाकात हुई तो पाकिस्तान में जो जारी मंसूबे हैं उसकी पेशरफ्त के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो फिर जारी मंसूबों में जो पेशरफ्त होते हैं उनमें भी मज़ीद तेज़ी भी आती है और इन्वेस्टमेंट भी आती है। सर देखिए उमर, ये एक माह के अंदर प्राइम मिनिस्टर का दूसरा विज़िट है। एक विज़िट 7 अप्रैल को रमज़ान के दौरान हुआ, जिसमें उनका बुनियादी मकसद तो वहाँ पर उम्रे की अदायगी थी सर, और वहाँ पर वली अहद और उनका ख़ानदान भी, चूँकि आखिरी शे में वो खाना काबा में मौजूद होता है, उनकी मुलाकात हुई थी। और उसी मुलाकात में एक बड़ा फ़ैसला हुआ था कि 5 से 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में करेंगे जी। उसके बाद सऊदी वफद उनके फॉरेन मिनिस्टर की क़यादत में पाकिस्तान में आया, उसमें 2 वज़ीर थे और दीगर माहिरीन भी थे। और वो एक फॉलोअप मुलाकात थी जिसमें हमारी मिनिस्ट्रीज़ और उनकी मिनिस्ट्रीज़ ने बैठ के कुछ चीज़ें तय की। ये जो विज़िट है ये बुनियादी तौर पे आलमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास है और इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स के साथ बड़ी तादाद में माहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक जो तकरीर रिपोर्ट हुई है वहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने माहौलियाती हवाले से उनकी तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा है कि इससे माहौलियाती तब्दीली जो आई है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। एक कार्बन के अखराज में तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस माहौलियाती जो तबाही आ रही है वो 10 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। और उन्हें बावर करवाया कि जो सैलाब आया था पाकिस्तान में जी, उससे बड़े पैमाने पे हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। लेकिन आलमी तौर पे जो हमें यकीन दहानियाँ करवाई गई थी वो पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने सेहत आमा की बात, पाकिस्तान का केस पूरा लड़ा जी, वहाँ पर उन्होंने सेहत आमा की बात भी की और उन्होंने बताया कि जब मैं सऊदी अरब में था तो सरतान तशखीस हुआ और मुझे अपने उस इलाज के लिए अमेरिका में जाना पड़ा। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बतौर चीफ मिनिस्टर अपनी उन तमाम इस्लाहात और इक़दामात का जिक्र किया। और वो जो आपने कहा कि इस्लामी तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन से जो मुलाकात हुई है, सदर इस्लामी तरक्याती बैंक, उन्होंने भी 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर लास्ट जो मुलाकात उनकी हुई थी, उसके बाद जब PDM की गवर्नमेंट थी, 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। बात है कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है अप्रैल के महीने में कि पाकिस्तान के अंदर आपका चीनी वफद आया, पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट उनका वफद आया, यहाँ पर सऊदी वफद आया। देखें ये सारा मामला ये तो बताता है कि अब पाकिस्तान पर कोई आलमी या इलाकाई तन्हाई नहीं है। और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक बात देखें, उनके बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि उनमें अल्लाह ताला ने हर शख्स में कोई ना कोई खसूसियत रखी होती है जी। वो अपने आप को सरखरू करने के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये सलाहियत उनमें मौजूद है और पंजाब का मॉडल उनके सामने है। इस वक्त उन पर खप्त सवार है कि पाकिस्तान को हमने ख़तरनाक जोन से बाहर निकालना है और वो ले आए हैं। अब बात है कि मुझे याद पड़ता है कि आज से 1 साल पहले पाकिस्तान के अंदर लोग दिवालियापन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के श्रीलंका। आज ये बातें नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अपना कॉन्फ्रेंस है सऊदी अरब में हो रही है, इसमें उनकी साइडलाइन मुलाकातें भी हो रही हैं और उन मुलाकातें मेरा ख्याल आज वो सिलसिला आगे की तरफ चलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग वो हैं जो उन सारे मुज़ाकराती अमल में जिन्होंने हिस्सा लेना है और वो बड़ी तैयारी करके गए हैं। वहाँ पर वली अहद और दीगर ममालिक के ज़िम्मेदारान से मुलाकात भी होंगी और मुख्तलिफ़ आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये तैयारी करके गए हैं और पहली दफ़ा जो देखने में आ रहा है कि ये बात बहुत अच्छी है
کہ اب ایڈ کی بات نہیں ہو رہی, اب ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. اور ایڈ کیوں کر آتی تھی, کس کے لیے آتی تھی, کہاں خرچ ہوتی تھی؟ ہم اگر اس نیچ پہ پہنچے تھے اس لیے پہنچے تھے کہ ہم مانگتے تھے. ایک طرف ہم نیوکلیئر پاور تھے اور دوسری طرف ہم کشکول لے کے جاتے تھے. یہ کشکول کو توڑنا پڑے گا. کشکول کو توڑنے کے لیے کچھ چیزوں پر قدغن لگانی پڑے گی, اور قدغن لگانے کے لیے دیکھیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ سنڈے میری ان سے ملاقات لاہور کے اندر ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ 2700 ارب روپیہ پاکستان کے وہ لوگ کھا گئے جو ٹیکس کھاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس جن لوگوں نے کھایا ہے ہم نے واپس لینا ہے, اس کے لیے ہم ٹریبیونلز قائم کر رہے ہیں. کچھ باتیں جی انہوں نے کل آپ دیکھیں نا ایف بی آر کے 8-10 افسران جو ہیں وہ اڑا دیے کہ بات یہ کہ یہ جو افسران رکھے جاتے ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. یہاں پر آپ کے 50 لاکھ جب ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ تو 1200 روپے ہے کہ آپ کا دکاندار 1200 روپے ٹیکس نہیں دیتا, وہ 12,000 روپے رشوت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان نے اگر مضبوط بننا ہے تو پھر ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اور آئی ایم ایف جو ہمیں شرائط لاگو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں, اپنا ٹیکس نیٹ وسیع کریں, اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے غریب عوام پہ آپ لوڈ ڈالیں. وہ تو کہتا ہے کہ آپ اپنے مراد یافتہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں بھی لائیں اور یہ لوڈ وہ اٹھائیں. اور بات یہ کہ اسی آئی ایم ایف سے ہمارا ایک قومی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیشین نے کسی بین الاقوامی ادارے کو یہ نہیں تھا کہا, لیٹر نہیں تھے لکھے کہ پاکستان کی یہ حالت ہے اور آپ ان کو امداد نہ دیں, کہ پاکستان کے اندر سیاستدان پھانسی چڑھ گئے, جلا وطن ہو گئے, نااہل ہو گئے. انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ معاشی غلامی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کو لیٹرز لکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے انتخابی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. وہ پاکستان سے کے باہر امریکہ کے اندر پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, اور معاشی چیلنج سے ہمکنار ہونے کے لیے, عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو, اور سیاسی استحکام قائم کرنے کے لیے گیند پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہے. جب تک پاکستان کا سیاستدان اپنی ترجیحات میں پاکستان کو نہیں رکھے گا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے جو شخص اپنے طرز عمل سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی بیچ کے نہیں کرنے میں لوگوں کا رول ہونا چاہیے. سر جس کی آپ بات کریں, جن کی بات کریں کہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے, تو ان کی کوششیں تو یہی دکھائی دیتی, بلکہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا اگر آپ دورہ سعودی عرب دیکھیں تو کس طریقے سے ان کا والہانہ استقبال ہوا. اور اسی کو آگے ہم لے کر چلیں تو دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, ایران کے وزیر اعظم یہاں پر آئے تو ایک تنہائی کا جو ایران کے جو صدر ہیں وہ پاکستان آئے. ایک وقت تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک تناؤ تھا, اس میں چین نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک ہی مہینے میں بلکہ 2 ہفتوں کے وقفے سے کہ وزیر خارجہ سعودی عرب کا وفد یہاں سے ہو کے جاتا ہے تو ایران کا پریزیڈنٹ آتا ہے. اس کا مطلب پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت ہے, اور عمر بات ہے کہ پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت کس کو ہضم نہیں ہو پا رہی. دیکھیں ہمارا دشمن ہے بھارت, اور بھارت آپ سے کیوں یرکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب ان کے پاس ہمارا علاج موجود ہے. وہ کیا علاج تھا؟ وہ ایٹمی دھماکے تھے. ایٹمی دھماکے کس نے کیے تھے؟ ایک پولیٹیشین نے کیے تھے جو پرائم منسٹر تھا. اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ایک پولیٹیشین تھا جو پرائم منسٹر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی ترجیحات میں پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے, اور پاکستان مضبوط ہوگا تو ان کی سیاست بھی مضبوط ہوگی. سیاست کوئی انتشار, خلفشار, الزام تراشی اور گالی گلوچ سے نہیں ہوگی. اور ایک بات میں آپ کو فرق بتا دوں, دیکھیں ماضی میں ایک سیاستدان پولیٹیشین بنا, میں ابھی بہت ماضی قریب کی بات کرتا ہوں, کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ گالی گلوچ نہ کرتا ہو. لیکن یہ موجودہ پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ ریکارڈ پہ لائیں کہ 2 ماہ سے وہ پرائم منسٹر ہے, اس نے کسی کو چور اور ڈاکو ایک دن بھی نہیں کہا. اس نے پاکستان کی معاشی صورتحال کی بات کی ہے, اس نے لوگوں کو ٹیکس دینے کی بات کی ہے, انہوں نے ٹیکس چوروں کے خلاف آپریشن کی بات کی ہے, پاکستان کو آگے بڑھنے کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان سٹیبل ہو جائے گا پھر آپ اپنے سکور ضرور سیٹل کریں. اس وقت پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. یہ تناؤ, یہ ٹکراؤ, یہ الزام تراشی, یہ گالی گلوچ کی سیاست کی بیچ کو نہیں ہونی چاہیے. سیاست وہی ہونی چاہیے
جس کے اثرات پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام پر اچھے ہوں، وہ اپنی اطمینان کی زندگی گزار سکے اور پاکستان آگے کی طرف چلتا اور دوڑتا نظر پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے، منفی سیاست کو ترک کرنا ہوگا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی سیاست کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، پروگرام کا بھی سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ سلمہ بٹ صاحبہ، معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح بھی سلمان غنی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ان کی اہم ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جاری رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اہم بھی ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو پھر انویسٹمنٹ ہی وہ واحد حل ہے۔ جی بالکل، اس پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انویسٹمنٹ واحد حل ہے، اور انویسٹمنٹ اس لیے جیسے بالکل سلمان غنی صاحب نے صحیح بات کی، نشاندہی کی کہ ایڈ نہیں ٹریڈ کی طرف جانا ہوگا۔ لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ینگ لوگوں کے لیے، جو ہمارے ینگ ووٹرز ہیں، اور دیکھیں ہم بات کریں بار بار معیشت کی، ہم بار بار ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی استحکام اتنا کیسے بگڑ گیا، اس کے اندر بگاڑ کہاں سے آیا، اور اس کے لیے ایک میں مثال دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اور یہ بالخصوص میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو ینگ لوگ ہیں کہ دیکھیں آپ 2014 سے لے کے 2024 10 سال، ایک عشرے کی بات کری، میں ایک دن کی بات نہیں کری، بالکل 10 سال۔ آپ ابھی انہوں نے کہا ایک نشاندہی کی ایک سیاستدان کی بانی پی ٹی آئی، آپ ان کا ایئر ٹائم نکال کر دیکھ لیں، 2014 سے لے کر جب تک وہ جیل گئے ہیں، ان کو ٹیلی ویژنوں کے اوپر، ہر میڈیا چینل کے اوپر کتنا وقت دیا گیا ہے، ان کی ڈیلی تقریر لگتی تھی، 2-2 گھنٹے تقریر کرائی جاتی تھی ان سے، اور ایک ذہن سازی کئی سال ہر سال یہ پریکٹس جاری رہی، اور صرف وہی گفتگو کرتے رہے، اور اس کے برعکس جو دوسرے ان کے پولیٹیکل حریف تھے، اوپوننٹس تھے، جس میں بالخصوص نواز شریف صاحب جو ان کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، ہر چینل پہ مریم نواز کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور اس میں بیانیہ کیا بن کر سامنے آیا، بیانیہ بن کر یہ سامنے آیا کہ مولا جٹ بن جاؤ، بیانیہ بن کر یہ سامنے آیا بدتمیزی کرو، اور جس طرح کے رول ماڈلز نکلے وہاں سے، جیسے صنم جاوید نکلی، جنہوں نے کہا کہ آگ لگا دوں گی، وہ میں گفتگو نہیں دہرا سکتی جو انہوں نے کی، جس کے نتیجے میں ان کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے کس طرح کی چوائسز اور ینگ لوگوں کے نام پہ سامنے لے کر آئے، اب یہ جو سارا عمل ہے اس نے سیاسی استحکام تباہ کر دیا۔ آج ہمارے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا انویسٹمنٹ کی، ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ مریم نواز، 2 مہینے ہو گئے حکومت آئے ہوئے، کبھی آج تک کسی ایک تقریر میں ایک بھی آپ نے جملہ سنا ہے کہا گیا ہو کہ ہم تمہارا ٹی وی بند کر دیں گے، تمہارا کھانا گھر سے بند کر دیں گے، جیلوں میں ان کی ویڈیوز بنا کے، کچھ بھی آپ کو ایسی سیاسی مخالفت نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نے معاشی بدحالی سے ملک کو نکالنا ہے، ہمارا یہ ایک اس وقت نظریہ اور ایک پورا ایک فوکس ہے۔ اچھا، پچھلے 10 سالوں میں آپ نے لوگوں کو اتنی عادت ڈال دی تشدد کی، زور کی چیخیں مار کے باتیں کرنے کی، گالی گلوچ کی، اور اس طرح کی گفتگو کی، جس کے بعد وہ سیاسی استحکام نے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں، حالات بھی بدل رہے ہیں نا، لوگوں کو کام بھی نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو ایک اور چیز جو بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتی ہے وہی کرتی ہے کہ آپ اپنے بیانیے سے ہٹ گئے، آپ مزاحمت چھوڑ کے مفاہمت میں آ گئے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے ریئل ٹائم ایشوز یہ ہیں کہ ہمیں کھانے کو چاہیے مہنگائی کم کی جائے، تو ایک مثال دینا چاہوں گی مہنگائی کیسے کم کی جائے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں روٹی سستی کر دی، 16 روپے کی روٹی کی، اس کے اوپر سٹے آرڈر ہو گیا، وہ روٹی غریب کے پاس جانی تھی، غریب کے پیٹ میں جانی تھی، اس کے اوپر سٹے آرڈر۔ اس سے بدترین کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ گورننس کے اندر کچھ ایڈیشن تھی نا، سبٹریکشن نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں، اگر 20,000 موٹر سائیکل لائے گئے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے موبیلٹی کو یقینی بنانے کے لیے، تو وہ ایک آگے بڑھتا قدم ہے نا، وہ پیچھے جاتی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس سفر کو لوگ گیج، جب ہم ووٹر کے پاس ووٹ مانگنے جاتے تھے، یہ سب کہتے تھے ہماری سفری سہولیات ہونی چاہیے، ہمارے پاس وظیفے ہونے چاہیے، ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، ہمارے پاس روزگار آنا چاہیے، مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ اب اس کے عملی اقدام اٹھانے کے لیے گنڈاسا نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے عملی اقدام اٹھانے کے لیے آپ کو سر جوڑ کر محنت کرنی پڑے گی،
آپ کو پہلے دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم ایک ایسی حکومت ہے, ایسی لیڈرشپ ہے جو امن پہ یقین رکھتے ہیں, جو ایسا انوائرمنٹ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کریں, اور اس ملک میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ آ سکے, جہاں پہ ٹیکنالوجی آ سکے, جہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع دوبارہ ہو سکے, انڈسٹری لگ سکے, جہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو سکے, اور ہم امپورٹ بیسڈ معیشت سے اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے کر جا سکیں. یہ ہماری کامیابی ہے. اور ہمیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنا فسکل جو گول بھی سیٹ کرنے ہوں گے سر, ہمیں فسکل اپنی جو ہے نا روٹین وہ بھی ٹھیک کرنی ہوں گے, ریونیوز بڑھانے ہوں گے, اور ہمیں ایکسپینڈیچر کم کرنے ہوں گے. ہمیں ایسی بہت اچھا ان چیزوں کو لوگ اس گفتگو کو بھی پسند نہیں کرتے. پسند تب کرتے ہیں جب آپ کوئی زوردار مار دھاڑ کی بات کریں. اب یہ کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اس کلچر کو آپ نے 10 سال ہر کسی کا منہ بند کر کے ان کا بیانیہ تیار کیا ہے. ہم اوور نائٹ کیسے اس بیانیے کو کاؤنٹر کر دیں جی؟ اس کے اوپر وقت لگے گا. آپ نے جو تب جو بچہ 12 سال کا تھا, 10 سال کا, وہ 20-22 سال کو ہو گیا, اب وہ ووٹر ایج میں آ گیا. اور آپ نے پچھلے 10 سال میں اس کا ذہن کیا بنایا کہ تم نے گنڈاسے کو ووٹ دینا ہے, تم نے انتشار کو ووٹ دینا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس نے سیاسی عدم استحکام کی وجہ بنی ہے. صحیح, بالکل جذباتی ہو گئی سلما بٹ صاحبہ, لیکن بات تو ہے کہ نیگیٹیوٹی اتنی کریٹ کی گئی معاشرے میں, اور جس کا نتیجے بڑے خطرناک نتائج ہم نے دیکھے. جو سلمان غنی صاحب آپ نے بات شروع کی تھی کہ نفرت انتشار کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی بات ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات ہو, جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ ابھی گورنمنٹ میں تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں, تو اس میں وہ تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں, وہ عوام کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کریں, لیکن انتقام کی باتیں نہیں کر رہے, اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں عمر, میں تو جذباتی نہیں ہوں گا. میں تو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے حکومتوں کی کارکردگی پہ میری نظر ہے. بالکل کہ آپ گنڈاسا اٹھائیں, آپ گالی گلوچ کریں, یہ جو کارکردگی ہوتی ہے یہ میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 2 چیف منسٹرز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے 2 دفعہ چیف منسٹر رہے, شہباز شریف صاحب 3 دفعہ چیف منسٹر رہے. وہ پرائم منسٹر بنے, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بنے. بالکل ٹھیک. نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 2017 تک چلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا تھا. اور اصل ایشو کیا تھا؟ اصل ایشو تھا سی پیک. اور دشمن کو پتا تھا کہ یہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کی معاشی صورتحال بڑی ابتر ہے, یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے, اس صورتحال کے اندر پاکستان کے سائنسدانوں نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا دیا. اور یہ اگر اس کیفیت میں نیوکلیر پاور بن گئے تو یہ سی پیک اگر اس کی اسپرٹ کے مطابق یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو یہ تو اس خطے کے ایشین ٹائیگر ہوں گے. ایک سازش تیار کی گئی, اس سازش کے تحت اس وقت کے پرائم منسٹر کو ایک پاناما میں الجھا دیا گیا, جس پاناما میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا. بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 24ویں نمبر پہ تھی, اور 2017 کے بعد آپ 2022-23 پہ آ جائیں تو وہ آ گئی 47ویں نمبر پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو مرد الزام بھی ٹھہرانا بہت آسان ہے, سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں بھی لگ سکتی ہیں, سیاستدان جلا وطن بھی ہو جاتے ہیں, سیاستدان پھانسی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ 10 سال سے وہ, اس کے پیچھے بھی تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے نا, جنہوں نے اسے مسند اقتدار پر لا کر بٹھایا, ان کے بھی کچھ عزائم تھے. کیا انہیں نہیں پوچھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہی, سب کھل کے سامنے آ گیا ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ کو. کل انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں بڑا سچ بیان کیا ہے کہ ہمیں بھی یکسو ہونا چاہیے بطور ادارے کے, ہمارے فیصلے درست ہونے چاہیے. دیکھیں یہ عدلیہ جو ہے نا عمر, شاید آپ کو نہیں پتہ, اس کی آزادی اور خود مختاری میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا بڑا رول ہے. اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس سے استعفیٰ طلب کیا ڈکٹیٹر نے بلا کے, کون لانگ مارچ کرنے نکلا تھا؟ لاہور سے نواز شریف نکلا تھا, جماعت اسلامی بھی نکلی تھی. پولیٹیکل فورسز آزاد عدلیہ کی حامی ہوتی ہیں, اور یہ سی پیک اور IMF کی لڑائی تھی. آج تک ہم سنبھل نہیں پا رہے, اور پاکستان کا پرائم منسٹر بھاگتا دوڑتا نظر آ رہا ہے تاکہ پاکستان کو سٹیبل کیا جائے. اور یہ کوششیں نتیجہ خیز ہوں گی, اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے اب ایک یکسوئی موجود ہے. اب یہ جو انتشار خلفشار کا بیانیہ یہ چلنے والا نہیں ہے. اور حالت یہ ہے, ایک طرف آپ حقیقی آزادی کے دعوے کرتے ہیں, دوسری طرف آپ دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی کرتے ہیں, پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح چلے گا نہیں. اور پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں, وہ آپ کے سوال پہ اور میرے جواب پر ہماری بدن بولی سے بھی یہ گاہ ہیں کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں, کیوں کر بول رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ بڑے باشعور ہیں, اور اس میڈیا نے, سوشل میڈیا نے بہت کچھ سوچ و بچار کے راستے کھولے ہیں. لیکن
وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام، جمہوریت اسٹرنتھن پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ جی اس لیے نہیں جمہوریت اسٹرنتھن ہوتی کہ آپ اس جمہوریت کو اپنے لیے تو استعمال کرتے ہیں. یہ 24 کروڑ عوام جو ہیں یہ بھی آپ سے امیدیں اور توقعات لگاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ معاشی محاذ پر ڈیلیور کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک عام آدمی کی معیشت بھی ہوتی ہے، ایک ملک کی معیشت ہوتی ہے. عام آدمی کی معیشت کو درست کرنا بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ اس محاذ پر بھی یہ دیکھیں کہ کیا بجلی اور گیس کا بل ان کے گھر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا. میں یہ بات اس لیے آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اخلاقی جرت دی ہے کہ میں اسی طرح بات پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھ کے کرتا ہوں کہ جناب آپ کے اقدامات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بجلی کا بل اور گیس کا بل ان کی دسترس میں آنا چاہیے. میں اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ 2-4-5 ماہ پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں جن کے گھر میں سینکڑوں کا بل آتا تھا نا وہاں پر ہزاروں کا بل آتا ہے. تو اگر گیس کا بل ہزاروں میں آ رہا ہے تو پھر بجلی کے بل کا بھی شمار کر لیں. جب تک جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں جائیں گے جمہوریت اور سیاست مضبوط نہیں ہوگی. یہ ذمہ داری پاکستان کے پولیٹیشینز پر آتی ہے. اور اصل میں واٹس ایپ پہ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کریں تو ہم جن انویسٹمنٹ کی بات کریں $5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور یہ لگاتار دورے ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کا یہ سیکنڈ وزٹ ہے سعودی عرب کا، اس سے پہلے ڈیلیگیشن آیا سعودی عرب کا. تو ایک انویسٹمنٹ جب آئے گی تو ملک میں لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور خوشحالی بھی آئے گی. وہ آپ جو بات کر رہی تھی کہ باتیں نہیں، دعوے نہیں، کام کر رہے ہیں. جی بالکل. ایک طرف یہ سعودی عرب ہے ابھی تک، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے جو وفاقی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، لیڈرشپ جو ہے، وہ اس کو مزید آگے اور بھی لے کر جائے گی، ایکسپینڈ کرے گی اور فردر ایکسپلور کرے گی. مثال کے طور پہ ہم ابھی چائنا میں جو پینڈا بانڈ ہوتا ہے دوسری بڑی لیکوڈ مارکیٹ ہے دنیا کی اور اس کو ہم نے ابھی ٹیپ نہیں کیا. ہم اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں. ہم چائنا کے ساتھ روابط بڑھا سکتے ہیں. آلریڈی سی پیک کے ذریعے ہم نے جو دوبارہ سے ایک رابطہ دوبارہ شروع ہوا ہے، جو ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہوا ہے. اور سی پیک کے ذریعے جو دیکھیں، اور سی پیک کے اندر بھی جو پہلا مرحلہ تھا اس میں تو انفراسٹرکچر بننا تھا، دوسرے مرحلے میں انڈسٹری آنی تھی اور ایکسپورٹ بیس انڈسٹری آنی تھی، انڈسٹریل زون بننے تھے. وہ دوسرا مرحلہ ہم نہ لا سکے. پچھلے 5 سال میں اس میں کٹ گیا، وہ منقطع ہو گیا. اب وہ سلسلہ بھی دوبارہ بحال ہوا ہے. پھر اس کے بعد جیسے یہ جو بہت سارے کمرشل بینکس ہیں جو مڈل ایسٹ کے، وہاں سے ہم وہ کر سکتے ہیں، جو ہم ان سے کمرشل بینکنگ کے تھرو ہم اپنی جو معیشت کے اندر چیزیں لے کر آ سکتے ہیں. ان سے ہم بورنگ کر سکتے ہیں کمرشل. اور مڈل ایسٹرن جو بینکس ہیں، اسلامی ترقیاتی بینک کا جو صدر سے جو ملے ہیں ہمارے وزیر اعظم، اس میں $1 ارب امریکی ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ہوئی، جی بالکل سرمایہ کاری. اچھا، یہ وہ جگہیں ہیں جو ان ٹیپڈ ہیں، جن کو فردر آگے حکومت ٹیپ کرنے کا بالکل رکھتی ہے. پھر جیسے ایف بی آر کی بات کی، اس کو جیسے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو 1 ونڈو آپریشن پہ لے کر آیا جائے. جو لوگوں کو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے. ٹیکس ہوتا کیا کہ ہم ایک چیز ہے کہ ہم ٹیکس سلیب بڑھا دیں، ایک ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھا دیں. اور ہمیں اصل قدم یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. ہمارے ہاں پاکستان بہت بڑی انڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ اکانومی ہے، سب کو پتہ ہے، انفارمل اکانومی کے اوپر بیس کرتے ہیں، ہماری بیک بون ہے. اچھا، اس کو ہمیں الٹیمیٹلی ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا. جیسے وہ بالکل بھی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف بھی جو چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے اپنے فسکل ڈسپلن کے لیے ضروری ہیں. اور جب تک ہم پاکستان کو فسکل ڈسپلن پر نہیں لے جاتے ہم، اور اس کے لیے ہمیں ملٹی فیکٹر جو چیزیں وہ کرنی پڑیں گی. کسی کوئی ایک چیز اس کا حل نہیں ہے. ہمیں سائملٹینیسلی، اور پھر جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے پاس اتنا بڑا یوتھ بلج ہے، اتنی بڑی نوجوانوں کی تعداد ہے، اگر ہم اس کو سکلڈ لیبر فورس میں تبدیل کر پائیں. اچھا، پھر جیسے خواتین کی میں بات کرنا چاہوں گی. ہماری انفارمل سیکٹر جو اکانومی ہے اس کے اندر 67% خواتین ہے جو ہوم بیسڈ ورکر ہے، جو کام کرتی ہیں اور جو انڈسٹری کا حصہ ہیں. ہم ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا، ان کو فارمل کرنا پڑے گا، ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے کچھ پلانز آپ لوگ پنجاب میں کر رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے پنجاب کے اندر بہت زیادہ ترجیحات ہیں کہ ہم ہوم بیسڈ ورکر جو خواتین ہیں ان کے جو ویجز ہیں وہ مردوں کے برابر کیے جائیں. ان کے ورکنگ آورز ان کو جو ہے نا پہلے فارمل لیبر کے نیٹ کے اندر لے کر آیا جائے، پھر ان کو ریکگنائز کیا جائے، اور پھر ان کو ظاہری بات ہے ہر اس چیز کا حصہ بنایا جائے جو ہماری پالیسیز ہیں، چاہے وہ انسینٹیو پالیسیز ہیں، بیس پالیسیز ہیں، یا سوشل سیکورٹی بیس پالیسیز ہیں. کیونکہ دیکھیں جب وہ اس انفارمل اکانومی میں تو وہ ان سب چیزوں سے بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو سوشل سیکورٹی اور ایسی بہت ساری سہولیات میسر نہیں آتی. تو یہ ہمیں اس طرح کے اقدامات کہنے کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن پاکستان کو اپنے اندر گھر کے اندر ان سائڈ
छोटी छोटी चीजों के ऊपर तवज्जो करनी पड़ेगी। हमारी छोटी छोटी चीजें बिखर कर उखड़ कर पड़ी हुई हैं, और उसमें बहुत बड़ी जो चीज है वो है ट्रस्ट डेफिसिट लोगों का। आम इंसान, आम जो शख्स है, उसको औरत है या मर्द है, लड़की है या लड़का है, बच्ची है या बच्चा है, जब मैं उसको जाकर कहूंगी ना कि हम कुछ इकदामात करें, आप उसका हिस्सा बनकर बेहतरी ला सकते हैं, तो उनको ट्रस्ट नहीं आता। फिर उसमें ईज ऑफ डूइंग थिंग्स है, जैसे हमें अपने प्रोसेसेस आसान करना पड़ेंगे। हम अगर जैसे डिजिटलाइजेशन पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी चीज के साथ हमें लोगों को इक्विप भी करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर लोगों के साथ अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसियां लानी पड़ेंगी और प्रोसीजर्स आसान करने पड़ेंगे। ये वो सारी टेक्निकल चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जो इसकी कड़ी बनेंगी। लेकिन जो हमारा जो ये सारी वो चीजें जो हमारे प्लान में शामिल है। फिर हम जैसे माहौलियात की बात की, क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत बड़ा मसला है जो बराह रास्त ज़राअत के साथ इसका ताल्लुक है। हमारी अजनास की उगाई का वक्त, कटाई का वक्त, उसके ऊपर फिर उसके अलावा क्लाइमेट रिजिलियंट हमने लाइफ कैसे बनानी है, ज़राअत कैसे बनानी है, बायोटेक्नोलॉजी पे उसको लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उस पैकेज का हिस्सा है जो हम सऊदी अरब से हमारी जो ज़राअत की मद में जो इन्वेस्टमेंट आने जा रही है वो जिद्दत लाने जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हुकूमती जो वफाकी हुकूमत का भी प्लान है, जाहिर बात है सूबा पंजाब जो है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत है, सारे सूबों के साथ मिलकर हम चलेंगे। अच्छा, उसमें जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो बैनुल सूबाई भी हमें देखना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। अगेन मैं बात कहूंगी कि जो बैनुल सूबाई अगर आप बात करते हैं 2 महीने की, तो उसमें मरियम नवाज शरीफ इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो सबसे ज्यादा विजिबल, उभर कर सामने आकर काम करने वाली और मेहनत करने वाली और खुद को साबित करने वाली वज़ीर आला साबित हुई हैं। चाहे आप इख्तलाफ उनसे रखना चाहते हैं रखें, लेकिन आप उनकी कारकर्दगी से, उनके काम से, उनके विजन से, उनकी मालूमात से और उनकी जो तवज्जो है और जो मेहनत है उसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते। इस वक्त बिल्कुल बात करें, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, हम जब शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं तो शहबाज स्पीड का खिताब शहबाज शरीफ साहब की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से चाइना ने उन्हें दिया। अब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया। हमेशा ही शहबाज शरीफ जिस काम की ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। हम जब पंजाब में भी स्पीड देखते हैं तो जब भी कोई फ्लाईओवर या अंडरपास बन रहा होता था तो जब शहबाज शरीफ साहब उस काम को शुरू करवाते थे तो लोगों को भी एक यकीन होता था कि ये मुकर्ररा वक्त से बल्कि पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? और जबकि सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है। देखें, ये वलीअहद वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विजिट में कहा था कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। हमने उन सारे इश्यूज़ का जिक्र किया है कि उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ का दौरा किया, फिर उनका एक वफ़द यहाँ पर आया। देखिए उमर, ये कोई दोस्ती का कोई नया सिलसिला नहीं है, अलबत्ता ये एक नया रुख ज़रूर है। इसमें माजी के अंदर भी वो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे। ये जो मोहब्बत और नफ़रत का ताल्लुक होता है ये दो तरफ़ा होता है, और सऊदी अरब से हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है, तारीख़ी, सियासी, मजहबी। हमारे तो रहमान शरीफैन वहाँ पर हैं, और आपको ये मैं बताऊँ, हमारा उनका एक वायदा है कि हमने उस सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किया हुआ है। पाकिस्तानी फ़ौज का उसमें रोल है, वहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की पजीराई नहीं होती। पाकिस्तान की फ़ौज का सिपह सलार भी जाता है तो वली अहद उन्हें मिलता है, इसलिए कि उनको पाकिस्तान की दफ़ाई अहमियत का एहसास भी है, और ये दफ़ाई पाकिस्तान की जो अहमियत है ये सऊदी अरब के लिए भी वक्फ़ है। अब एक तरफ सऊदी अरब की माशी हैसियत है और पाकिस्तान की दफ़ाई हैसियत है। शहबाज शरीफ साहब का ये कमाल ये है कि एक वक्त में आप देखें कि चीनी कौंसल जनरल जो है वो जेल में उनसे मिलने चला गया था। आपने कहा कि सऊदीया का वज़ीर ने उनकी तारीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया उन्हें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बात है कि ये एक माह में दूसरा विजिट है उनका, और वली अहद भी उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक तकरीब में उन्होंने वली अहद के जज्बात का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। दोस्ती, देखिए मैं एक लंबी तारीख से वाकिफ़ हूँ। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए
تو ہمارا وہ جو 7 سمندر پار دوست ہے، نادان دوست، اس نے ہم پہ پابندیاں لگا دی تھی، تو پھر بھی سعودی فرمان روا نے ہمیں پیٹرول فری کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑے ہیں، اور دوست وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں چین ہے، چینی پرائم منسٹر نے کیا کہا پارلیمنٹ کے کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے۔ تو ہمیں دوستوں اور دشمنوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ دشمن کون ہے؟ دشمن آپ کا وہ ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ ہم جب سے جرنلزم میں آئے ہیں ہمیں تو یہ پتا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں عدم اطمینان لانا چاہتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی دشمن نے ایسی کمی چھوڑ دی جو پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کن مقاصد کے تحت کر رہے ہیں، اور کن کن کی یہ شیرباد حاصل ہے؟ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی پاکستان نے معاشی حوالے سے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں، ٹیک آف کرنے کی کوشش کی ہے، دہشت گردی تیز ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کون کرتا ہے؟ یہ اسلحہ کن کا ہے؟ فنڈ کون کرتا ہے؟ سہولت کار کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ سب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دیکھیں میں نہیں چاہتا میرا فوجی جوان قربانیوں کی تاریخ رقم کرتا جائے۔ کل ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے ایک آپریشن کیا اور اس میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ہماری فوج نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ 65 اور 71 کی جنگ میں ہمارے اتنا نقصان نہیں ہوا جانی، 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دیکھیں بات یہ کہ ان کے حوالے سے کوئی دو راہ نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوجیں کبھی فتح حاصل نہیں کرتی، وہ فوج فتح حاصل کرتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے دنیا کی سیاسی تاریخ میں۔ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ اتحاد اور یکجہتی قائم کرتی ہے، وہ ملک کو مضبوط بناتی ہے، وہ معاشرے کو آگے لے کے جاتے ہیں، اچھی روایات قائم کرتی ہے، اچھی اقدار پہ کاربند ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ آ گئی، ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے در پہ ہو گئے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جاگنسائی کا ذریعہ بننے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار آپ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اور بات یہ کہ عمر، ہم لوگ جب سے جرنلزم میں نا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر حکومت کے پاس یا ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک بڑا پلس ہوتا ہے۔ 2013 میں اسی لاہور کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بالکل مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے بجلی کی پیداوار پوری کر دی۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آگے کہا کہ یہ بجلی زیادہ بنا گئے ہیں، تو بھائی زیادہ بجلی کے فوائد پاکستان کے عوام کو ملنے چاہیے۔ یہ بڑا کریڈٹ شہباز شریف صاحب، وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، لیکن یہ بجلی گھروں کا جو تھا فیڈرل گورنمنٹ نے ان پہ ذمہ داری لگائی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ راتوں کو قادر آباد بھی دیکھے گئے، وہاں بکی بھی پہنچے ہوتے تھے، تو یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ تو بڑا پلس یہ تھا کہ انہوں نے بجلی کی پیداوار پوری کر دی۔ سلمان غنی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا، 2 دہشت گرد جو ہے اس میں ہلاک بھی ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ پاکستان ایک طویل عرصے سے لڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ دہشت گرد، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دہشت گرد کون ہے، یہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ کس نے ان کو دیا ہے، فنڈ کون کر رہا ہے، یہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمیں اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک کو جدید بنانا چاہیے۔ پاکستانی فوج نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے کہ آج تک میں نے مطلب اپنی صحافتی کبھی نہیں سنا کہ پاکستانی فوجی جوان نے کبھی پسپائی اختیار کی ہو۔ وہ تو جذبہ جہاد سے لبریز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ شہادتوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود ان کا جذبہ قائم ہے۔ لیکن ایک چیز لیک ہوتی ہے کہ فوج کے پیچھے قوم کو یکسوئی سے کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے فوجی جوان، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جب فوج کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم سیاہ چین پہ کھڑے آخری جوان کا چہرہ ذہن میں لائیں، جس کے چہرے پہ لکھا نظر آتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو اس جذبے کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے، اور دہشت گردی کو اس کے انجام پہ پہنچانے کے لیے اور دہشت گردوں کے کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یکسوئی سنجیدگی اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی بڑا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، اور ترقی کی منزل پہ چلنے کے لیے پاکستانی قوم کو بھی یکسوئی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کے عمل پہ اثر انداز ہو کر یہاں پر انتشار اور خلفشار برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کی بیچ کنی بھی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمہ بٹ صاحب، اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال اس کا جواب آپ سے جس تناظر میں پوچھ رہے ہیں
پہلے اسحاق ڈار صاحب جو تھے جب وزیر خزانہ تھے تو جب وہ وزیر خزانہ سے ہٹے جب حکومت بنی تو بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی کہ ان کو وزیر خزانہ کیوں بنا رہے ہیں ہر دفعہ, کسی اور کو ٹرائی کریں, کسی نئے کو باری دیں. یہ بھی ہو گیا, وہ 2 دفعہ بڑے کامیاب وزیر خزانہ رہے اس ملک کے. اور جب ہم جن وقتوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں, ترقیوں کی مثالیں دیتے ہیں, ڈالر کے کنٹرول ہونے کی مثالیں دیتے ہیں, مہنگائی کے 3% پہ ہونے کی مثالیں دیتے ہیں, اور ہم ڈالر 105 روپے اور 4 روپے پہ رہنے کی مثالیں دیتے ہیں جس دور کی, بجلی کے یونٹ کی جو بل کی ہم مثالیں دیتے ہیں 11 روپے کا, تو وہ سارے ادوار وہی تھے جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے. اور جب ہمیں پاکستان کو جو ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, 24ویں معیشت کی جب ہم ذکر کرتے ہیں, وہ سارے وہی مثالیں اور وقت ہیں جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے. تو لہذا اسحاق ڈار صاحب اس ملک کے کامیاب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. پھر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہٹایا ہے, ہمیں بہت تنقید کی جاتی تھی, ہمیں بار بار پوچھا جاتا تھا کیا ان کی اہمیت نہیں رہی, کیا وہ کامیاب نہیں رہے, کیا وہ ناکام ہو گئے. جیسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی صدر بنے ہیں نواز شریف صاحب, تو مجھے مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا شہباز شریف کامیاب نہیں تھے. ایسی بات نہیں ہے, شہباز شریف بالکل کامیاب صدر تھے پارٹی کے اور ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ جب نواز شریف کو اتارا کس طریقے سے گیا تھا, وہ پارٹی کی رائے نہیں تھی, وہ پارٹی کی مشاورت نہیں تھی, وہ پارٹی کی خواہش نہیں تھی. اور جو پارٹیوں کے صدر ہوتے ہیں وہ پارٹی کی رائے, مشاورت اور ان کا انتخاب ہوتے ہیں. تو وہ نواز شریف ہم سے چھینے گئے تھے. تو اب اگر پارٹی کی رائے, انتخاب اور مشاورت یہ ہے کہ وہ دوبارہ صدر بنیں گے تو بشمول شہباز شریف ہے یہ رائے, تو اس کے ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح میں کہوں گی کہ وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب جو ماضی کے کامیاب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, جو کہ ابھی موجودہ وزیر خارجہ بھی ہیں, اور اگر وہ نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے آتے ہیں اور ملک کے معاشی بدحالی میں جہاں پہ ہم کولیجن بنا سکتے ہیں, جہاں پہ ہم سارے ہمیں گرینڈ سیاسی کنسنسس کی ضرورت ہے, جس کو ہم الائنسز کریٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم بہت سارے شریک کر سکتے ہیں, سب کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں, تو وہاں پر 2 دفعہ کا میچور سیزنڈ کامیاب وزیر خزانہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے رول میں آ کر پاکستان کی معیشت کے مشکل وقت میں ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا, اور یہ رول اضافی رول کیوں نہیں نبھا سکتا وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک. اور سلمان غنی صاحب بات تو ہے کہ جب ڈالر کنٹرول تھا, معیشت بہتری کی جانب تھی, تو تب اسحاق ڈار جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے. اس میں عمر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے صدر بننے سے پہلے ان کو یہ منصب ملنا آنے والے حالات کے حوالے سے بڑا اہم ہے, اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے معتمد خاص ہی نہیں, ان کے بہت قریب رہے ہیں. ان کے دور میں جب ہم نواز شریف صاحب کے دور کی پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں, اقدامات کا ذکر کرتے ہیں, ان میں ایک بنیادی کردار ان کا رہا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اب جب ان کی حکومت بن رہی تھی تو یقینی یہی تھا کہ یہ وزیر خزانہ بنے گے. بہرحال کچھ اور عوامل تھے جس کی وجہ سے انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکا. پارٹی کی حکومت ہے اور اس کی ایک قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کی ایک سیاسی حیثیت ضرور ہوگی, چونکہ وزیر خارجہ کے طور پہ انہیں کچھ معاملات ایسے نپٹانے ہیں جس میں اس منصب کی ضرورت ہے, ان کی پارٹی کی اور ان کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی صدارت کی بات کی, بڑا اچھی انہوں نے بات کی ہے. ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ سیاسی قیادت کو آپ اپنے ہتھ گنڈوں کے ذریعے منصب سے اتار تو سکتے ہیں, ان کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی. اور اسی وجہ سے میں آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 11 مئی کو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جو پارٹی کے صدر بھی ہیں, نون لیگ کو 11 مئی کو نواز دیں گے, اور پھر ایک دفعہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ نواز شریف, اور اس پارٹی کی آپ طویل جدوجہد دیکھتے ہیں نا, اس میں جو نون لیگ میں جو نون ہے نا وہ نواز شریف کا ہے. اور پارٹی کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے, اور دیکھیں جو حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں نا, پھر جو ڈیلیور کرنے والا شخص ہوتا ہے وہی پارٹی کی پہچان بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر جب نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی کی صدارت لیں گے, ویسے تو وہ قائد تو تھے, اور جب وہ دوبارہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے تو پھر پارٹی فیصلے کرے گی حکومت کے. دیکھیں پارٹیز, یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا آنی جانی چیز ہیں, پارٹیاں مشکل ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب کا پارٹی کا صدر بننا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نیک فال ہوگا. کارکنوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا, لوگ نواز شریف کی طرف مولڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کی سیاسی طاقت ہے. بالکل ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی سیاسی طاقت ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کا بڑے
क्रेडिट पर बहुत सी चीज़ें भी हैं जब हम एटमी कुव्वत इसमें बनाने एक बात मैं की भी बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के महाज पर आज भी जब डिलीवर करते नजर आते हैं ना, तो उनके रहनुमाई का फरीजा वो नवाज शरीफ साहब ही अदा करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी होती है। और जब हम कहते हैं कि मॉडल चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बिजली की मंसूबे जो हैं, बज़ाहिर ये वफाक की जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उस महाज पर भी डिलीवर करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सर आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के हवाले से गुफ्तगू की गई। बड़ा अहम दौरा है, दूसरा दौरा है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अगर हम बात करें तो फिर जब वहाँ पर अहम मुलाकातें हुई हैं और इसी तरीके से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात की गई। आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा खुश व खुर्रम रहें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम और मुस्बत किरदार अदा करते रहें। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।